बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चल रहा है। हिजरत मदीना। मदीने में मुसलमानों को अमन की जगह मिल गई थी, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुसलमानों की इजाज़त दी कि वो अपना शहर छोड़कर मदीने को चले जाएं। मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीने की तरफ हिजरत करना शुरू किया। आखिर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्के को छोड़कर हिजरत करना चाहा। कुरैश के लोगों को भी उसकी खबर मिल चुकी थी। उन्होंने आपस में मिलकर यह तय किया कि रात को हर कबीले का एक एक आदमी जमा हो और सब मिलकर एक साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते हुए ही कत्ल कर दें। नाउज़ बिल्लाह। खुदा ने आपको उनकी इस साजिश की खबर दे दी। मक्के वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब से सख्त मुखालिफत थी, मगर फिर भी सबको आपकी दियानतदारी व अमानतदारी पर बड़ा भरोसा था। चुनाचे बहुत से लोगों की अमानतें आपके पास जमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानतें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले की और फरमाया कि आज रात तुम मेरे बिस्तर पर आराम करना और सुबह लोगों को उनकी अमानतें देकर तुम भी चले आना। हुक्म के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात को आपके बिस्तर पर आराम किया। कुरैश के लोग सुबह तक घर को घेरे में लिए हुए थे। सुबह सवेरे ये देखकर हैरान हो गए कि मोहम्मद के बिस्तर पर मोहम्मद के बजाय अली बिन अबी तालिब है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु में हिजरत का मशवरा पहले ही हो चुका था। दोनों अपने घरों से निकलकर मक्के के पास ही गार सौर में पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर छोड़कर अंदर दाखिल हुए। उस गार को अच्छी तरह से साफ़ किया और जहाँ जहाँ सुराख थे उनको टटोल कर उनमें अपने बदन के कपड़े फाड़ फाड़ कर रखे। फिर आपको अंदर ले आए। सुबह को काफिरों ने आपकी तलाश शुरू की और ढूंढते ढूंढते उस गार के करीब पहुंच गए। किसी ने कहा उस गार के अंदर भी तो जाके देखो। दूसरे ने कहा ऐसे तारीक और ख़तरनाक गार में कौन दाखिल हो सकता है। तीसरे ने कहा देखो उस गार के मुंह पर मकड़ी का जाला है, अगर कोई दाखिल होता तो ये जाला बाकी न रहता। चौथे ने कहा देखो अभी कबूतर उड़ा है, अंडे नज़र आ रहे हैं, उस गार में कोई दाखिल नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा कर बोले या रसूलल्लाह, दुश्मन इतने करीब आ गए हैं कि अगर वो अपने पाँव की तरफ नज़र करें तो हमको देख लेंगे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान का वही हाल था। फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है। लिहाजा वो वापस चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिन तक उसी गार में रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रात को आकर मक्के वालों के हालात और मशवरों की खबर दिया करते थे। कुछ रात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम चुपके से यहाँ बकरियाँ ले आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दूध पिला देते। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा गार सूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खाने पीने का सामान पहुँचाने का इंतज़ाम किया। ये काम उन्होंने इंतहाई राजदारी और बहादुरी से अंजाम दिया। जब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा सामान लेकर गईं तो उनके पास बांधने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपना कमरबंद फाड़ कर 2 हिस्से किए और उससे सामान बांध लिया। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन नताक़ैन 2 कमरबंद वाली का लक़ब दिया। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गार से निकले। एक रात दिन बराबर यूं ही चलते रहे। दूसरे दिन दोपहर को एक चट्टान के नीचे साए में दम लिया। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे दूध लेकर आपके पास आए और आपने पिया और फिर आगे को बढ़े। मदीने के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हो चुकी थी और सब इंतज़ार में थे। बच्चे तो खुशी में गली कूचों में कहते फिर रहे थे हमारे पैगंबर आ रहे हैं। छोटी लड़कियां
چھتوں پر چڑھ کر آپ کے آنے کی خوشی میں گیت گا رہی تھی۔ جوان ہتھیار سجا کر شہر کے باہر نکل جاتے تھے اور آپ کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس پھرے ہی تھے کہ ایک یہودی نے ایک مختصر سا قافلہ آتے دیکھ کر پکارا، اے لوگو، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ اس آواز کو سنتے ہی سارا شہر نعرے تکبیر سے گونج اٹھا اور مسلمان ہتھیار لگا کر باہر نکل آئے۔ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ پہلی مسجد مدینے سے 3 میل باہر کچھ اونچائی پر پہلے سے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جس کو قبا کہا جاتا تھا۔ یہاں مسلمانوں کے کئی معزز گھرانے رہتے تھے۔ کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ ان کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مہمان ہوئے اور 14 دن ان کے پاس قیام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اب پہنچ چکے تھے اور انہوں نے بھی یہیں قیام فرما لیا۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء رکھا۔ پہلا جمعہ 14 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کا رخ کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ راستے میں بنو سالم کے محلے میں نماز کا وقت آ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمعے کی پہلی نماز تھی۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ ایسا تھا کہ جس نے سنا اثر میں ڈوب گیا۔ مدینے میں داخل ہونا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ کے ننیالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے ہوئے، اس زمانے میں ہتھیار لگا کر کسی کو لینے آنا اس کی عزت کرنا تھا، آپ کو لینے آئے۔ قباء سے شہر مدینہ تک ہر قبیلے کے معزز لوگ دونوں طرف کھڑے تھے۔ آپ جس قبیلے کے آگے سے گزرتے وہ عرض کرتا، اے خدا کے رسول، یہ گھر، یہ مال، یہ جان حاضر ہے۔ آپ شکریہ ادا کرتے، دعا خیر دیتے۔ شہر قریب آیا تو مسلمانوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ عورتیں چھتوں پر نکل آئیں اور گیت گانے لگی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ترجمہ: 14ویں رات کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا۔ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہے۔ بنو نجار کی چھوٹی لڑکیاں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا، خوشی میں دف بجا کر یہ شعر گاتی تھی جس کا ترجمہ ہے، ہم نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، بڑی خوشی ہے کہ محمد ہمارے پاس رہیں گے۔ جہاں اب مسجد نبوی ہے وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جو نجار کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بننے کی عزت حاصل ہو اور اس لیے وہ اونٹنی کو اپنے گھر کے پاس روکنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں یہ جا کر ٹھہرے گی۔ وہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس پہنچی تو بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کیا کہنا۔ حضور کو اپنے یہاں مہمان اتارا اور ہر طرح کے آرام کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک انہی کے گھر میں رہے۔ انصار مدینہ۔ انصار عربی لفظ ناصر کی جمع ہے، اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ مدینے کے مسلمانوں نے اسلام کی اور مکے کے پریشان حال مسلمانوں کی جس طرح مدد اور خدمت کی، اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینے کے مسلمانوں کا نام ہی انصار یعنی مددگار رکھا، اور اس وقت سے وہ انصار کہے جانے لگے، اور جو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے ان کو مہاجر کا خطاب ملا۔ انصار مدینہ نے ان مہاجروں کو اپنے اپنے گھروں میں قیام کرایا، ان کو اپنی جائیدادوں میں سے حصہ دیا اور اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ اب 13 سال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے امن و امان کی سانس لی۔ مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کی تعمیر۔ مدینہ میں مسلمانوں کو سب سے پہلے خدا کا گھر یعنی مسجد بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی نجار کے ایک قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی ایک زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ دونوں یتیموں نے اپنی طرف سے یہ زمین مفت دینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا،
ایک انصاری صحابی نے قیمت ادا کر دی، زمین برابر کر کے مسجد بنانی شروع کی۔ اس مسجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار صحابہ تھے۔ سب نے مل کر ایک کچی سی دیوار اٹھا کر اوپر کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت بنائی۔ یہی پہلی مسجد نبوی تھی۔ مسجد کے قریب ہی اپنے لیے اسی قسم کے چند کمروں کو بنوایا تاکہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت رہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا مکے سے آ کر یہیں اتری۔ صفہ والے، صفہ اردو میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ یہ ان مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا جن کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچتے تھے اور اس سے گزارا کرتے تھے، اور رات کو ایک استاد سے لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے اور آپ کے ارشادات و احادیث کو سن کر یاد کر لیتے تھے۔ کہیں کسی داعی یا مبلغ کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا۔ نماز کی تکمیل۔ مکے میں چونکہ امن و امان نہ تھا، نہ ہی کھلے میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اس لیے فرض نماز 2 ہی رکعتیں تھیں۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی اور مذہب کی آزادی ملی تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئی۔ مغرب کے 3 ہی باقی رہے اور فجر میں 2، کیونکہ صبح کے وقت لمبی قرات یعنی 2 رکعتوں کے بدلے قرآن زیادہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اسلام میں بے معنی اور کھیل تماشے کی آوازوں کے بجائے انسان کی فطری آواز کو پسند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو کر پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح پوری اذان کی مشروعیت ایک خواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ذریعے ہوئی۔ جمعے کی نماز بھی مکے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ مدینہ آ کر اس فرض کے ادا کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی امام بنا کر مدینہ بھیجے گئے تھے، مدینہ آ کر جمعے کی نماز ادا کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قباء میں چند روز قیام فرما کر مدینہ جانے لگے تو جمعے کا دن پڑا۔ آپ نے اس میں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعے کی نماز پڑھائی۔ قبلہ۔ یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ یہ مسجد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد تھی، اور عرب والوں کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے کعبے کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہوتے تھے۔ مدینہ آئے تو صورت بدل گئی، اس لیے کہ مدینہ کے ایک طرف کعبہ تھا تو دوسری طرف بیت المقدس تھا، اس لیے ان دو میں سے ایک ہی کو قبلہ بنایا جا سکتا تھا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے، مگر 16 مہینے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہی خدا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس وقت سے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ متعین ہوا۔ بھائی چارہ۔ مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے ایک دو کر کے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کو اپنے گھر بار اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر مدینہ نکلنا پڑا تھا۔ جب مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور ان کی حالت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک بے گھر مسلمان کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر یہ ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنے گھر میں یا اپنی زمین میں جگہ دی، اپنے مال و دولت میں سے حصہ دیا، اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنے کاروبار میں شریک کیا۔